बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 5 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के बच्चों को मुलाजमत की इजाज़त देते हुए अकामे से मुतल्लिका नए कवानीन जारी हो रहे हैं। जो भाई मेरे न्यूज़ पहले देखते आ रहे हैं, याद होगा कि 2023 में मैंने ये खबर तफसीलन शेयर की थी कि अनकरीब गैर मुल्की वर्कर्स की फैमिली को सऊदी अरब में मुलाजमत की इजाज़त मिलने वाली है और सऊदी अरब के लेबर कवानीन में अहम तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब की काबीना ने एक तारीखी फैसला करते हुए ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की फैमिलीज़ बिलखसूस मुराफिकीन यानी बच्चे और वाइफ की मुलाजमत के हवाले से नए कवानीन मुतय्यन करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला लाखों गैर मुल्की ख़ानदानों के लिए एक इंतहाई बड़ी खुशखबरी समझा जा रहा है। अब तक ममलिकत में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना को किसी भी किस्म की मुलाजमत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं थी। इनके अकामे पर वाज़ेह तौर पर दर्ज होता था कि ये अकामा बिला मुआवजा या मुआवजे के साथ काम करने के लिए नहीं है। इसके अलावा 2017 में हर गैर मुल्की के अहल खाना पर माहाना 400 रियाल फैमिली टैक्स की फ़ीस भी आयद की गई थी, जिसकी बिना पर लाखों गैर मुल्की अफराद ने अपनी फैमिलीज़ को अपने मुल्कों में रवाना कर दिया था। वीवर्स, याद होगा कि काबीना ने 22 शबान 1444 हिजरी के फैसला नंबर 585 में तरमीम करते हुए वज़ीर अफरादी क़ुव्वत को इख्तियार दे दिया है कि वह ऐसे ज़वाबित मुरतब करें जिसके तहत गैर मुल्की कारकुनों के बच्चे कानूनी तौर पर ममलिकत में आसानी से मुलाजमत हासिल कर सकें। इनकी मुलाजमत सिर्फ इन शोबों में होगी जो सऊदीज़ेशन यानी मुकामी शहरियों के लिए मखसूस पेशे की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। गैर मुल्की अफराद की फैमिलीज़ के लिए वर्क परमिट अब जारी किया जा सकेगा। वर्क परमिट की फ़ीस का तयन आम कारकुन पर मुकर्रर फ़ीस को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के कई मुस्बत और दूर रस नताइज होंगे, जैसे मुकामी मार्केट को नए हुनरमंद अफराद आसानी से मुयस्सर आ सकेंगे। ममलिकत में मौजूद हज़ारों गैर मुल्की नौजवान जो सऊदी अरब में पैदा होते हैं और यहीं पर जवान होते हैं और मुकामी ज़ुबान और सकाफ़त से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं, इनके लिए फ़ौरी तौर पर मार्केट में मौसर काम मिल सकेगा। बैरून मुल्क से नए वीज़ों के इजरा में कमी आएगी क्योंकि मुकामी सतह पर ही अफरादी क़ुव्वत मुयस्सर हो जाएगी। गैर मुल्की ख़ानदानों की माली सहूलतें मिलेंगी और वो ज़्यादा पुरएतमाद अंदाज में सऊदी अरब में क़याम कर सकेंगे। ये सऊदी हुकूमत का यकीनी तौर पर बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। माहिरीन का मज़ीद ख्याल है कि ये फ़ैसला सऊदी मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एक जानिब काबिल अफराद मुख्तलिफ शोबों में शामिल हो जाएंगे तो दूसरी जानिब हुकूमत को वर्क परमिट फ़ीस और दीगर ज़राए से आमदनी भी हासिल होगी। सऊदी काबीना का ये इक़दाम ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद के ख़ानदान के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। अब वो बच्चे और नौजवान जो बरसों से सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हैं, अपनी तालीम और हुनर को बुरोकार लाकर न सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए मददगार साबित होंगे बल्कि सऊदी मईशत में भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। ईवर्ड सऊदी अरब के साथ साथ दीगर खलीजी ममालिक जिसमें ख़ास तौर पर दुबई और अबू ज़हबी है, ये भी कुछ इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। सऊदी अरब के अहम हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से एक ख़बर आई है कि अगर अब आप यूएई का नया वीज़ा या एंट्री परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट लाजमी देना होगा। तफसीलात के मुताबिक आपको अपने पासपोर्ट का बाहर वाला कवर पेज भी जमा कराना होगा। ये नया रूल दुबई के अमीर सेंटर और अबू ज़हबी के टाइपिंग सेंटर्स ने कंफर्म कर दिया है।
حکام کے مطابق یہ شرط اب ہر نیشنلٹی پر اور ہر ویزا ٹائپ کے لحاظ سے ضروری ہوگی، یعنی ورک ویزا ہو، فیملی وزٹ ویزا ہو، سب کے لیے پاسپورٹ کا باہر کا کور پیج اپلوڈ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ فیصلہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری سرکولر کے بعد نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ ڈاکومنٹس کی جانچ مزید آسان اور سخت اور کلیئر کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر اور انداز بیان میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی 4 روزہ جنگ میں تاریخی کامیابی کا ذکر، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین۔ اس اہم اجلاس میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ یہ اجلاس شروع ہوتا ہے، جس سے پاکستان کی حیثیت مزید نمایاں ہو جاتی ہے۔ ویورز، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکن شہر نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حقیقتوں کو بیان کیا، جس نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 6 سے 10 مئی کے دوران صرف 4 دن میں پاک فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ ہم نے دشمن کے 7 جنگی طیارے مار گرائے۔ پٹھان کوٹ سمیت کئی علاقوں پر پاکستان کے ڈرون دشمن پر قیامت ڈھاتے رہے اور پاکستان دنیا میں نئی طاقت سے ابھر گیا ہے۔ جب قومیں ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن بھی خاک ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دانشمندی اور جرأت کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، جبکہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کی فضائیہ کو زمین بوس کر دیا۔ 10 مئی کی صبح امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو خود فیلڈ مارشل کو پیغام دیا کہ بھارت جنگ بندی چاہتا ہے، مزید لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور وہ کافی خوفزدہ ہے۔ پاکستان پہلے ہی فتح کے جھنڈے گاڑ چکا ہے، اس لیے بھارتی فوج کی جنگ بندی کا پیغام قبول کر لیا جائے۔ ویورز، یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہیں، باقاعدہ ریکارڈنگ ان کی یقیناً پاکستان اور امریکہ کے پاس بھی موجود ہوگی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ثبوت کے ساتھ پاکستان اس کو مزید پروموٹ کرے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف اب میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن کمزوری نہیں دکھائے گا۔ ہم کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ایک دن بھارت کا قبضہ لازمی ختم کرایا جائے گا اور کشمیر خود مختار ریاست بھی بن سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی یہ واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کی کشیدگی کی اصل جڑ ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق امریکن محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکہ اپنی درینہ پالیسی پر قائم ہے اور یہ بھارت اور پاکستان کا براہ راست معاملہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہلے ہی کئی بڑے بحران ہیں، لیکن اگر ان سے کہا گیا تو وہ یقیناً مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم اس معاملے پر زبردستی خود کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ اس معاملے کا اب کوئی پرامن حل نکالیں، جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی امریکن ریاست کو فرسٹ پریورٹی دے گا اور پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جس قسم کے بھی تعلقات ہیں یہ الگ الگ نوعیت کے ہیں اور الگ الگ لحاظ سے ہی انہیں دیکھا جائے گا۔ امریکہ بھی دوسری قوموں کی طرح اپنے مفادات کو ترجیح دے گا۔ ویورز، اس وقت پوری دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ کشمیر کوئی علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ براہ راست پاکستان اور انڈیا کا ایک بڑا تنازعہ ہے جو پچھلے 75 سال سے جاری ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کسی صورت بھی نہیں کرے گا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ انسداد منشیات کے بعد ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا کہ مملکت کے مختلف شہروں اور ایئرپورٹس پر غیر قانونی طور پر نجی گاڑیوں میں مسافروں کو بٹھانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سخت سزائیں عائد کی جائیں گی۔ رپورٹس کے مطابق اتھارٹی نے تفتیشی ٹیمیں ایئرپورٹس اور بڑے شہروں میں اس وقت متحرک کر دی ہیں جو مستقل بنیادوں پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ان ٹیموں کے ساتھ متعلقہ ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں تاکہ ہر اس شخص کو پکڑا جا سکے جو بغیر پرمٹ ٹیکس سروس یا پرائیویٹ کار کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اتھارٹی نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے
کہ وہ صرف پرمنٹ یافتہ ٹرانسپورٹ سروس استعمال کریں تاکہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اکثر مشوار کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب خبردار ہو جائیں۔ پہلے بھی یہ غیر قانونی تھا، اب بھی غیر قانونی ہے۔ اب اس پر باقاعدہ طور پر سخت جرمانے اور سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق بغیر پرمنٹ ٹیکسی سروس پر 20,000 ریال جرمانہ ہوگا اور گاڑی 60 دن کے لیے پولیس یارڈ میں ضبط کر لی جائے گی۔ خلاف ورزی دہرانے پر گاڑی نیلام بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ قوانین غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے یکساں ہیں، مگر غیر ملکی اگر ڈرائیور ہوگا تو ایسی صورت میں اسے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پر خبردار کیا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر مسافروں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے افراد پر 5,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے واضح کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ مملکت میں ہیں تو صرف رجسٹرڈ اور لائسنس یافتہ ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کریں، ورنہ بھاری نقصان اور قانونی کارروائی کے لیے بالکل تیار رہا جائے اور غیر ملکی لازمی ڈیپورٹ بھی ہوں گے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد کو اب یہ بات تو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ کوئی بھی اقامہ یعنی نقل کفالہ کسی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی یا کفیل کے پاس کرایا جاتا ہے تو کیوا کانٹریکٹ کے بغیر اب یہ ناممکن ہے۔ کمپنیوں یا کفیلوں کی جعلسازی جس سے وہ اکثر ورکرز کو تنگ بھی کرتے تھے اب تقریباً سعودی عرب میں ختم ہو گئی ہے۔ غیر ملکی افراد کو جو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کیوا کانٹریکٹ میں درج مختلف قوانین جس میں خاص طور پر آرٹیکل 80 اور 81 شامل ہے اور آرٹیکل 107 ہے، ان کو وہ نہیں جانتے۔ یقینی طور پر ان آرٹیکلز کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے تاکہ کیوا کانٹریکٹ سائن کرتے وقت آپ کو بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں۔ یاد رکھیں آرٹیکل 80 کمپنی کی فیور میں جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ورکرز کمپنی کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو کمپنی اس معاہدے کو ختم کر سکتی ہے بلکہ ورکر کے خلاف کیس بھی فائل کر سکتی ہے۔ اس طرح سے آرٹیکل 81 میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں کیوا کانٹریکٹ میں درج تو نہیں ہیں مگر آرٹیکل 80 اور 81 کا ذکر ضرور ہے۔ آرٹیکل 81 میں ورکرز کو حقوق دیے گئے ہیں کہ کمپنی اگر اس کے خلاف کوئی کام کرتی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو کن کن بنیادوں پر وہ اس معاہدے کو ختم کر کے کمپنی کے خلاف کیس دائر کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 107 اوور ٹائم سے متعلقہ ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں 8 گھنٹے کام اور ہفتے میں 1 دن کی چھٹی جو کمپنی یا ورکرز آپس میں میوچولی آپس کے تعاون سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ورکر جمعے کو چھٹی لے۔ ایسی تمام جگہیں جہاں پر 24 گھنٹے کام ہوتا ہے ورکنگ ڈے اور چھٹی کے دن الگ الگ متعین کیے جا سکتے ہیں۔ لیبر قوانین کو جانیں، اپنا وکیل خود بنیں تاکہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ بہتر انداز میں کام کر سکیں۔